Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 exclusively on A Sports. Welcome back. मियां साहब की तकरीर मैं नहीं सुनता हूं, सहाफी के सवाल पर बिलावल भुट्टो का जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जमहूरी मुआशरे में रिवायत है मनाजरे का चैलेंज दिया जाता है। सिंध में डिबेट के लिए मैंने चैलेंज कबूल किया। मियां साहब क्यों डर रहे हैं? मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनने की कोशिश में हैं। अपनी मुआशी पॉलिसीज का पता है तो आए मुझसे डिबेट करें। खैरपुर, सक्खर और कराची के अस्पताल के बाहर भी चाहें तो डिबेट कर लें। पाकिस्तान के अवाम की तरह मियां साहब की तकरीरें नहीं सुनता हूँ। तमाम सिविलाइज सोसाइटीज में एक रिवायत बना हुआ है, वज़ीर आज़म की उम्मीदवार है वो नारेबाजी के बजाय मुल्क के सामने, मीडिया को सामने रख के डिबेट करते हैं, अपने मंशूर पे बात करते हैं। मैंने ये चैलेंज दिया तो छोटे मियाँ ने तो कहा था सिंध में आप दौरा हमारे करवाए, वहाँ जज भी करेंगे और डिबेट भी होगा। मैंने वो चैलेंज कबूल किया। मियां साहब क्यों डर रहा है हमारा चैलेंज से? मियां साहब अब चौथी बार वजीर आजम बनने की कोशिश में है। अगर उसको अपना पॉलिसीज का पता है तो आए मुझसे डिबेट करे, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा सिंध के किसी भी शहर में, मगर आए तो जो काम बानी पीटीआई ने किया वही काम पीडीएम हुकूमत की मौशी टीम ने किया। दोनों हुकूमतों ने IMF मुआहिदा तोड़ा, खुमियाजा अभी तक भुगत रहे हैं। मुआशी बोझ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने नहीं, मुझे और आपको उठाना पड़ा। बिलावल भुट्टो का शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा से मुकालमा। इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी की ज़हनियत जानता हूँ, वो खुद कुछ करते हैं न करने देते हैं। हुकूमत मिली तो 17 वजारतें और अशराफिया की सब्सिडी खत्म कर देंगे, पैसा अवाम पर लगाएंगे। खान साहब के इकोनॉमिक और जो हमारा हुकूमत का इकोनॉमिक टीम, दोनों ने मुल्क की मीशत के साथ सियासत की। जब खान साहब अदम एतमाद हार रहा था तो अपना किया हुआ IMF के साथ मुआहिदा की खिलाफ वर्जी करते हुए 20 रुपया कम करवाया। पेट्रोल की कीमत मुश्किल से IMF प्रोग्राम रिवाइव हुआ, डिफॉल्ट से हम बचे। जब उसका पहला किस्त पाकिस्तान आ रहा था तो उसी वक्त तो पंजाब में कुछ बाई इलेक्शन आ गए। हुकूमत पाकिस्तान खुद ये फैसला करते हैं कि 3 महीने हम अपने मुआहिदे पे अमल दरामद नहीं करें। जो खान साहब ने किया वही काम नया हुकूमत की इकोनॉमिक टीम ने किया। इसका जो बोझ है ना खान साहब ने उठाना है, ना शरीफ साहिबान ने उठाना। इस कर्ज को आपको और मुझे उठाना पड़ेगा। कब तक ये एक्सपेक्ट करेंगे पाकिस्तान के अवाम से हम इनकी किस्मत के साथ खेलें? और फिर मेरे अजीज हमवतनों, आपने अब कुर्बानी देना है, वक्त आ गया है आपको कुर्बानी देना बंद करें। और हम वफाकी हुकूमत से कहें आप ये 17 वजारतें की कुर्बानी दें। अशराफिया को कहें आप ये 1500 अरब सालाना सब्सिडी जो मिलता है। साथ साथ बहुत पावरफुल लॉबीज हैं हमारा इकोनॉमी में, हमारा एलीट के जो हुकूमत पे और मुआशरे पे इन्फ्लुएंस रखते हैं। रोटी कपड़ा मकान आपका मंशूर हो, तब्दीली आपका मंशूर हो, मुल्क को चौथी बार नवाज दो आपका मंशूर हो, वो नई सोच के बगैर आप अपने मंशूर पे अमल नहीं कर। सजा देने वाले एक एक करके रुखसत हो गए, वो इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, कौम जानती है मैं बेकसूर था, जानबूझकर सजाएं दी गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का लाहौर के हल्के NA 130 में खिताब, कहा बहुत जख्म खा लिए, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। शुक्र है कि आज मैं सुरखरू हूँ। आप भी जानते हैं नवाज शरीफ बेकसूर था, इसको जानबूझकर सजाएं दी। सजा देने वाले एक एक करके रुखसत हो गए। दाल में कुछ काला था, पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, वो जज भी चला गया। मेरे केसों पे मॉनिटर बन के बैठा हुआ था, उसी ने कहा था कि नवाज शरीफ के केसेस जल्दी चलाओ ताकि जान छूटे उससे। वो इस्तीफा दे रहे हैं और नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। बड़े जख्म खाए हमने, हमें मजीद जख्म खाने की अब कोई कुव्वत बाकी नहीं रहेगा। काला धन रखने वालों के लिए बुरी खबर, पैसा कहां कहां छुपा रखा है अब तो निकालना ही पड़ेगा। स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का उसूली फैसला कर लिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं नए नोटों को बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ छापा जाएगा। नोटों को नए सीरियल नंबर्स, डिजाइन और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मुतारिफ कराया जाएगा। गैर रस्मी गुफ्तगू में गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि नए नोटों के डिजाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका है, उम्मीद है मार्च तक मुकम्मल होगा। मरकजी बैंक के जराये कहते हैं मुल्क में जाली नोटों की शिकायतें बढ़ गई हैं। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
توشہ کیس کے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں سماعت ہوئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے روبرو سماعت کے دوران عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلا کا حق جرا ختم کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا 342 کا بیان کل ریکارڈ کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے وکیل تبدیلی کی درخواست دی۔ وکیل چودھری ظہیر نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی طرف سے وکالت نامہ بھی جمع کرایا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے وکیل کی تبدیلی کی مخالفت کی گئی۔ نیب وکیل امجد پرویز نے کہا، توشہ خانہ کیس میں 10واں وکیل تبدیل کیا جا رہا ہے۔ کیس التوا کے لیے بار بار وکیل تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ تاخیری حربوں کے سبب گواہ 5 سے 6 بار عدالت آ چکے مگر جرح نہیں کی گئی۔ وکلا صفائی کی جانب سے صرف 5 گواہوں پر جرح کی گئی۔ پروسیکیوشن نے 16 گواہوں کے بیان قلم بند کرا دیے۔ نیب نے 20 میں سے 4 گواہوں کو ترک کر دیا۔ وکیل شہباز کھوسا نے عدالت کو بتایا، والد کا الیکشن چھوڑ کر جرح کے لیے آیا تھا۔ جرح کا حق ختم کرنے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جو ہارس ٹریڈنگ کرے گا وہ خودکشی کرے گا۔ شاہ محمود قریشی کی اڈیالہ جیل کے کمرے عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ بولے، سائفر کا معاملہ اٹھنے سے پہلے قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے 3 رکنی کمیٹی بنائی جس نے قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی تھی۔ قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں اسد عمر، پرویز خٹک اور میں شامل تھے۔ پرویز خٹک اور اسد عمر کے جانے کے بعد قمر جاوید باجوہ نے روک لیا تھا۔ مجھے کہا، اپنا قبلہ اور سمت درست کرو ورنہ سائفر میں 12 سال کی سزا ہوگی۔ 22 اگست کو قمر باجوہ سے بانی پی ٹی آئی کی ملاقات ہوئی تھی۔ قمر باجوہ نے بانی پی ٹی آئی کو کہا، انسان بن جاؤ ورنہ سزا ہو جائے گی۔ باجوہ کو عدالت بلائیں، میں قرآن پر حلف دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور MKM پاکستان کی قیادت کارکن کے قتل پر بھڑک اٹھی۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ کس بات کا تاوان ہے جو اس شہر سے لیا جا رہا ہے۔ جمہوریت بچانے کا ٹھیکہ ہمارے پاس بھی نہیں۔ مصطفیٰ کمال نے ڈاکٹر عاصم حسین پر قتل کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، پیپلز پارٹی آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں، ریاست ہمیں بچا نہیں سکتی تو اجازت دے۔ ایک بار پھر امن کی قیمت یہ لکھی گئی ہے کہ ہم جنازے اٹھاتے رہیں۔ کس بات کا تاوان ہے جو اس شہر سے بار بار لیا جا رہا ہے؟ شہر کا امن جو خراب ہو رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے اور خراب ہونا ہے، اس کی ذمہ داری MKM پر نہیں ہے۔ ہم اپنے شہیدوں کی قیمت پر انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، میں اب اپنے ساتھیوں کو خراش نہیں آنے دوں گا۔ اگر ریاست میرے نیت کے ساتھیوں کو پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں سے نہیں بچا سکتی، ہمیں اجازت ہے۔ پھر پیپلز پارٹی میرے لیے آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں، آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں۔ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ گولی چلانے والے کے ساتھ موبائل گھڑی آ کر موبائل والوں نے دہشت گردوں کو پکڑا کیوں نہیں؟ ڈاکٹر عاصم اس قتل کا ذمہ دار ہے۔ عاصم کے FIR کاٹو، قاتل ہے، اور اس کے نیچے جتنے لوگ ہیں یہ نئے بدماش، ان کو گرفتار کرو۔ آدھا گھنٹہ چھوڑیں، اس وقت جو MKM کے حالات ہیں صرف پھونک مارنے کی دیر ہے۔ سعید خنی کا مصطفیٰ کمال کو جواب، کہا، گرتی ہوئی ساکھ بچانے کے لیے شہر کی صورتحال خراب کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں، کسی کو 2 ٹکے کا کہنے سے بہتر ہے اپنے کام بتاؤ کہ تم نے کیا 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 ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے اس واقعے کی عدالتی تحقیقات کرائی جائے۔ مصطفیٰ کمال کھلے عام یہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ لڑنے جھگڑنے میں ہم سے کوئی چیمپئن نہیں۔ شہر کے اندر افراتفری چاہتے ہیں، اس لیے کہ MKM کی جو صورتحال ہے شہر کے اندر وہ بہت خراب ہے۔ ان کو یقین ہے اگر الیکشن ٹھیک ہو گئے تو یہ ایک نشست نہیں جیت سکیں گے۔ اس وقت جو MKM کے حالات ہیں نا، آدھا گھنٹہ تو چھوڑ دیں، پھونکی مارے۔ لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ شہر کا امن و امان خراب ہو تاکہ پولنگ اسٹیشن ان کے لیے آزاد ہو جائے، یا گھس کے جو بدماشی ان کو کرنی ہے وہ کرے۔ بھی طالبہ کرنا چاہتا ہوں جو الزامات ہم پہ لگائے گئے، نگراں حکومت اس کل کے واقعے کی عدالتی تحقیقات کرائے ہائی کورٹ کے جج سے۔ یہ واقعہ کیا گیا ہے، ہم پہ تھوپا جا رہا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ریاستوں کے تعلقات میں احترام، تقدس خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ دوسری ریاست کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام لازم ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات، ISPR نے بتایا۔ ملاقات میں آرمی چیف نے کہا، تاریخی باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی مشترکہ خطرہ ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے باہمی تعاون، انٹیلیجنس شیئرنگ بڑھانی چاہیے۔ آرمی چیف نے سیکیورٹی خدشات سے نمٹنے کے لیے مواصلاتی رابطوں کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ملاقات میں خطرے سے بہتر طور پر نمٹنے کے لیے فوجی افسران کا میکینزم بحال کرنے اور دونوں ملکوں کے درمیان قریبی رابطوں پر بھی بات ہوئی۔ ملاقات میں
عزم کیا گیا کہ برادر ملکوں کے درمیان رخنا ڈالنے کی ہر کوشش ناکام بنا دی جائے گی۔ پاکستان اور ایران پڑوسی ہیں، ایک دوسرے سے تقدیر جڑی ہوئی ہے۔ عوام کی خوشحالی اور فلاح و بہبود کے لیے سرحدی علاقے میں امن، استحکام اور خوشحالی ضروری ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ انوار الحق کاکڑ نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا، پاکستان اور ایران کے دیرینہ قریبی تعلقات ہیں۔ ملکی سالمیت اور خود مختاری کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام ضروری ہے۔ پاکستان اور ایران کا دہشت گردوں کے خلاف اپنے علاقوں میں مزید کارروائی پر اتفاق۔ اسلام آباد میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی پریس کانفرنس۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا، پاکستان ایران قومی سلامتی اور خود مختاری پر کسی قسم کا حرف نہیں آنے دیں گے۔ جلد تمام سرحدی بازاروں کو فعال کر دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا، پاک ایران سرحد پر تیسرا ملک دہشت گردوں کو سہولت فراہم کر رہا ہے۔ مشترکہ سرحدوں کو تجارت و خوشحالی کی سرحدیں بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لاہور میں پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کمپلیکس کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ کسی سرکاری افسر کو جلسے میں جانے کا کہوں۔ جلسوں میں شرکت کی کسی کو ہدایت نہیں جاری کی۔ جہاں سے شکایت مل رہی ہے، الیکشن کمیشن کو خود لکھ کر دے رہے ہیں۔ فوڈ ایگریکلچر ڈرگ کی ٹیسٹنگ لیب ہوگی، یہ پورے پاکستان کی ون آف دا بیسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب ہوگی۔ تو اتنا بے وقوف نہیں کہ میں یہ انسٹرکشن دوں گا تو پھر اللہ مالک ہے۔ نہ کوئی ایسی چیز ہے، نہ ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ جہاں جہاں سے شکایت آ رہی ہے، کئی جگہوں پہ ایکشن ہو چکا ہے۔ جہاں کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، وہاں پہ فوری طور پہ ہم نے الیکشن کمیشن کو ہم نے انفارم کیا ہے کہ جی یہ اس طرح ہوا ہے، تو اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ نئی حکومت کی تشکیل تک نگراں کابینہ ارکان اور سرکاری افسران کے غیر ملکی دوروں پر پابندی۔ پہلے سے دیے گئے اجازت نامے بھی منسوخ کر دیے گئے۔ نگراں وزیر اعظم کے احکامات پر اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ کابینہ ڈویژن نے تمام وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ مراسلے کے مطابق اطلاق تمام سرکاری اور نجی غیر ملکی دوروں پر ہوگا۔ نئی حکومت کے قیام تک غیر ملکی دوروں کے لیے کوئی چھٹی نہیں ملے گی۔ پاکستان اور بحرین کی مشترکہ تربیتی مشقوں البدر ہشتم کی افتتاحی تقریب۔ ڈی جی ملٹری ٹریننگ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، انسداد دہشت گردی کے حوالے سے مشقیں 2 ہفتے تک جاری رہیں گی۔ مشقوں کا مقصد فوجی تعلقات کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ دونوں ملکوں کے فوجی دستے ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کریں گے۔ اور اب جانیں گے موسم کا حال۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش سے خشک موسم کا خاتمہ ہو گیا۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں پہاڑ برف سے ڈھک گئے۔ سوات، کالام، مالم جبہ اور مانسہرہ میں ہر طرف برف ہی برف۔ مری میں بھی بارش اور برف باری۔ ٹھنڈے اور رنگین موسم سے لطف اٹھانے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد نے بالائی علاقوں کا رخ کر لیا۔ اسکردو میں بھی موسم سرما کی پہلی برف باری کا آغاز ہو گیا۔ شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ میدانی علاقوں میں درجہ حرارت -9 اور بالائی علاقوں میں -15 ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبریں کھیل کے میدان سے۔ نئے چیئرمین پی سی بی کے انتخاب کے لیے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس 6 فروری کو لاہور میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس قائم مقام چیئرمین پی سی بی اور الیکشن کمشنر شاہ خاور نے طلب کیا ہے۔ میٹنگ کرکٹ بورڈ کے 2014 کے آئین کے تحت طلب کی گئی ہے۔ اجلاس میں تمام بی او جی ممبران کو شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور مصطفیٰ رمدے کو بی او جی میں پیٹرن نامزد کیا ہے۔ محسن نقوی چیئرمین کے عہدے کے لیے مضبوط امیدوار ہیں۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 9 کے سپلیمنٹری اور ریپلیسمنٹ کھلاڑیوں کا اعلان۔ کراچی کنگز نے زاہد محمود کو کھیرون پلاٹ کے جزوی متبادل کے طور پر منتخب کر لیا۔ انگلش مڈل آرڈر بلے باز لیوز ڈی پلوائے اور محمد روحید بھی کنگز کے اسکواڈ میں شامل۔ قلندرز نے راشد خان اور ڈین لارنس کی پک ریزرو کر لی۔ پشاور زلمی نے نگیڈی اور نور احمد کی جگہ وقار سلام خیل اور ایٹکنسن کو حصہ بنا لیا۔ لیوک ووڈ زلمی، میکوائے اور حیدر علی کو اسلام آباد نے سپلیمنٹری کیٹیگری میں چن لیا۔ بسم اللہ خان کوئٹہ گلیڈیٹرز کو ہسارنگا کی جگہ جزوی متبادل کے طور پر دستیاب ہوں گے۔
एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी शाह खावर करेंगे। शाह खावर कल बाली इंडोनेशिया रवाना होंगे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर भी इजलास में शिरकत करेंगे। मीटिंग में एशिया कप की मेजबानी समेत दीगर अहम फैसले किए जाएंगे। इवेंट आइंदा बर्स T20 फॉर्मेट में ओमान में कराने की तजवीज है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।